रात के वक्त शहर पर ऐसी घुटन तारी थी कि खुली खिड़की के बावजूद कमरे की हवा बोझल महसूस हो रही थी। मैं अपने कमरे में बिस्तर के सहारे बैठी थी और दोनों हाथ अपने भारी पेट पर रखे हुए थी। हमल के आखिरी दिन मेरे लिए पहले ही बहुत मुश्किल गुजर रहे थे। कभी कमर में शदीद दर्द उठता, कभी सांस फूलने लगती और कभी पेट में अचानक ऐसी खिंचाव पैदा होती कि मैं चंद लम्हों के लिए खौफ से बिल्कुल साकित हो जाती। इस रात भी कुछ ऐसा ही था। आसमान पर गहरे बादल जमा हो चुके थे और कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें खिड़की की शीशों से टकरा रही थी और बिजली की गरज पूरे फ्लैट को हिला देती थी। अजीब बात यह थी कि इतनी तेज बारिश के शोर के बावजूद मुझे घर के अंदर गैर मामूली खामोशी महसूस हो रही थी। शायद इसकी वजह यह थी कि चंद घंटे पहले तक हारिस मेरे सामने मौजूद था, लेकिन अब इसके जाने के बाद पूरा घर जैसे खाली हो गया था। हारिस जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहा था। इसके हाथ में फोन था और वो मुसलसल किसी से बात करते हुए अपना जरूरी कागजात देख रहा था। मैं काफी देर इसे खामोशी से देखती रही, फिर हिम्मत करके इसके करीब गई और इसका हाथ थाम लिया। मैंने धीमी आवाज में कहा, हारिस, आज मुझे वाकई ठीक नहीं लग रहा। पेट में बार बार खिंचाव हो रहा है। अगर तुम अपनी मीटिंग 1-2 दिन के लिए आगे कर दो तो। मेरी आवाज में छुपी परेशानी शायद इसे सुनाई तो दी, मगर इसने इसे इतनी हिम्मत नहीं दी जितने मैं चाहती थी। इसने मेरी तरफ देखकर कहा, नाइला, तुम बस ज्यादा सोच रही हो। डॉक्टर ने भी कहा है कि अभी कुछ दिन बाकी हैं। ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। घर में ये मायदा मुकम्मल कर लूं तो दफ्तर में मेरी पोजीशन बहुत बेहतर हो जाएगी। मैंने फिर कहा, लेकिन अगर मुझे रात को हॉस्पिटल जाना पड़ा तो। इसने चंद लम्हे सोचा और फिर बोला, अम्मी को फोन कर लेना, वो तुम्हें संभाल लेंगी। मैं चाहती थी कि वो मेरी आंखों में देखकर मेरे खौफ को समझ ले, मगर इसकी तवज्जो अपनी नौकरी और सफर की तैयारी पर ही रही। कुछ ही देर बाद वो दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं दरवाजे के पास खड़ी इसे लिफ्ट में दाखिल होते देखते रही। लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए तो ना जाने क्यों मेरे दिल पर अजीब सा बोझ पड़ गया। मैं वापस कमरे में आई और बिस्तर पर बैठते ही आंखों से आंसू निकल आए। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और बहुत आहिस्ता से कहा, मेरे बच्चे, तुम डरना मत, तुम्हारी माँ तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। ये कहते हुए खुद मेरी आवाज कांप रही थी। मेरे वालिदैन दूसरे शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में रहते थे। वहां इस वक्त फसल की कटाई का मौसम था, इसलिए मैंने इन्हें अपनी तकलीफ के बारे में ज्यादा नहीं बताया था। मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान होकर रातों रात मेरे पास आने की कोशिश करे। मैंने फौरन अपने सास शगुफ्ता को फोन किया। सुबह जाते हुए वो खुद कहकर गई थी कि शाम को मेरे लिए खाना और कुछ जरूरी चीजें लेकर आएगी। हमारे ताल्लुकात कभी बहुत अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की थी कि घर का माहौल खराब ना हो। इस वक्त मुझे भी यही महसूस हुआ कि शायद इनके आने से मुझे कुछ सहारा मिल जाएगा। मैंने पहली मर्तबा फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कुछ देर इंतजार करके दोबारा फोन किया, फिर तीसरी बार। हर बार घंटी बजती रही, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फोन नहीं उठाया। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वो रास्ते में होंगी या किसी काम में मसरूफ होंगी, मगर तकरीबन आधे घंटे बाद भी जब कोई जवाब ना आया तो मेरे दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठी और किचन की तरफ जाने लगी। पेट इतना भारी हो चुका था कि चंद कदम चलना भी मुश्किल महसूस होता था। मैंने सोचा शायद कुछ गर्म दूध या हल्की सी चाय बना लूं। अभी मैंने गिलास काउंटर पर रखा ही था कि अचानक मेरे पेट के निचले हिस्से में जोर का दर्द उठा। मेरे हाथ से चम्मच छूटकर जमीन पर गिर गया। मैंने फौरन काउंटर पकड़ लिया। चंद लम्हों तक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म की सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं आंखें बंद करके खड़ी रही। जब दर्द कुछ कम हुआ तो मैंने गहरी सांस ली, लेकिन अब खौफ पहले से कहीं ज्यादा था। अगर ये वाकई ज़चगी की इब्तिदा थी तो मैं अकेली क्या करती। बाहर बारिश इतनी तेज थी कि सामने वाली इमारत भी धुंधली नजर आ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो सड़क पर पानी जमा होना शुरू हो चुका था। इसी लम्हे मेरे जहन में यह ख्याल आया, मैं फौरन हॉस्पिटल चली जाऊं, लेकिन फिर मैं रुक गई। डॉक्टर ने मुझे हिदायत दी थी कि जब दर्द बाकायदा वक्फों से शुरू हो तो हॉस्पिटल आना है। अभी दर्द वक्फे वक्फे से आ रहा था, मगर इसके साथ दिल में एक अजीब सी घबराहट भी पैदा हो गई थी।
मैं वापस कमरे में आई और फोन उठाया और इसको कॉल की, मगर इसका फोन बंद था। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मुझे याद आया कि इसने जाते हुए कहा था कि मीटिंग के दौरान फोन बंद रखेगा। मैंने फोन नीचे रखा, मगर इस वक्त पहली मर्तबा मुझे इसकी बात पर गुस्सा से ज्यादा बेबसी महसूस हुई। इधर इसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में मेरी सास शगुफ्ता किसी और ही तैयारी में मसरूफ थी। इनके घर में मामूल से ज्यादा चहल पहल थी। मेरे ससुर फहीम साहब, हारिस की छोटी बहन आयशा, इसका शौहर सलमान और इनके बच्चे सब सफर के लिए सामान जमा कर रहे थे। मुझे बाद में मालूम हुआ कि शगुफ्ता ने कई दिन पहले ही सबके लिए पहाड़ी इलाके में चंद दिन गुजारने का मंसूबा बनाया था। सब लोग इस सफर के लिए बहुत पुरजोश थे। आयशा ने हंसते हुए अपनी माँ से पूछा, अम्मी, भाभी का क्या होगा? इनकी डिलीवरी किसी भी वक्त हो सकती है। शगुफ्ता ने कपड़े तय करते हुए बेफिक्री से जवाब दिया, इसके लिए हॉस्पिटल है, हारिस भी मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा? नाइला कोई बच्ची नहीं कि खुद अपना ख्याल ना रख सके। आयशा कुछ लम्हे खामोश रही। शायद इसे अपनी भाभी की हालत का ख्याल आया था, मगर फिर इसने भी खामोशी इख्तियार कर ली। फहीम साहब ने सिर्फ इतना कहा, अगर तबीयत खराब हुई तो इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए। शगुफ्ता ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैंने सब सोच रखा है, तुम लोग फिक्र ना करो। किसी को मालूम नहीं था कि शगुफ्ता ने सिर्फ सफर का नहीं बल्कि मेरे बारे में यह कैसा फैसला भी कर लिया था, जिसकी खबर मुझे बहुत देर बाद होने वाली थी। सब लोग गाड़ी में बैठने लगे तो शगुफ्ता अचानक रुक गई। उन्होंने कहा, तुम लोग आगे जाओ, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ, एक जरूरी चीज घर में रह गई है। आयशा ने पूछा, क्या चीज? शगुफ्ता ने फौरन जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, तुम लोग गाड़ी में बैठो। वो तेजी से वापस घर में दाखिल हुई, लेकिन वो किचन या अपने कमरे की तरफ नहीं गई। वो सीधा इस छोटे से स्टोर रूम में दाखिल हुई जहां घर के पुराने कागजात और फाइलें रखी जाती थी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और कुछ देर बाद एक सुरमई रंग का फोल्डर लेकर बाहर निकली। फोल्डर को उन्होंने अपने हैंडबैग में रखा और इसे मजबूती से बंद कर लिया। जब वो वापस गाड़ी के करीब पहुंची तो आयशा ने फिर पूछा, अम्मी, आपको इतनी देर क्यों हो गई? शगुफ्ता ने सिर्फ इतना कहा, गांव से एक जरूरी फोन आया था, कुछ काम है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकती। ये सुनकर सब हैरान हुए, मगर किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किया। गाड़ी रवाना हो गई और शगुफ्ता सड़क के किनारे खड़ी इसे दूर जाता देखती रही। फिर उन्होंने फौरन एक दूसरी गाड़ी बुलाई और ड्राइवर को मेरा फ्लैट बता दिया। इनके हाथ में मौजूद बैग इनकी गोद में रखा था और वो बार बार इसे देख रही थी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन इनके चेहरे पर मौसम की परेशानी नहीं बल्कि किसी बड़े फैसले की सख्ती नजर आ रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इस वक्त सोफे पर बैठी दर्द कम होने का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खोला तो शगुफ्ता सामने खड़ी थी। मैंने हैरत से कहा, अम्मी, आप कहाँ थी? मैं कब से फोन कर रही हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर मेरे पेट की तरफ नजर डाली। मैं मसरूफ थी, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है तो डॉक्टर को फोन करो। इनकी आवाज में माँ जैसी शफकत नहीं थी बल्कि एक अजीब रस्मीपन था। मैंने पूछा, आप मेरे पास रहेंगे ना? हारिस भी नहीं है। उन्होंने चंद लम्हे मुझे देखा और कहा, मैं रात भर नहीं रुक सकती, मुझे सुबह सवेरे ही एक जरूरी काम से जाना है। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मैंने इनके लिबास पर नजर डाली। अगर वो वाकई किसी जरूरी काम से आई थी तो इतनी तैयारी क्यों? इनके बाल बने हुए थे, कपड़े बिल्कुल खुश्क और साफ थे और हाथ में वही बड़ा बैग था जिसे मैंने कभी पहले नहीं देखा था। मैंने पूछा, अम्मी, आप कहीं जाने वाली हैं? उन्होंने फौरन नजरें हटा ली और बोली, तुम्हें हर चीज में शक क्यों नजर आता है? आराम करो। वो कुछ देर मेरे पास बैठी, फिर अचानक बोली, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो हॉस्पिटल चली जाना, मैं शायद 2-3 दिन घर पर ना हूँ। मैंने हैरत से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, गाँव। ये कहकर वो उठ गई। दरवाजा बंद होने के बाद मैं काफी देर वही खड़ी रही। इनके अल्फाज मेरे जहन में घूम रहे थे। ना जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई गाँव जा रही थी। मैं वापस कमरे में गई तो मुझे अचानक अलमारी के करीब किसी चीज की झलक नजर आई। शायद कोई चीज वहां रखी गई थी या पहले से मौजूद थी, लेकिन मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी थी। मैंने झुककर देखा तो अलमारी के नीचे लकड़ी के तख्ते और दीवार के दरमियान एक पतला सा फोल्डर फंसा हुआ था। मैंने इसे निकाला, इस पर कोई नाम नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फोल्डर खोला तो अंदर कई कागजात थे।
سب سے پہلے یہ کلینک کی رسید تھی، پھر کچھ رپورٹس اور چند ایسے فارم جن پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میں ایک ایک صفحہ دیکھتی گئی اور میری حیرت بڑھتی گئی۔ ان میں سے یہ کاغذ پر میری صحت کے بارے میں ایسی باتیں لکھی تھی جو بالکل غلط تھی۔ میں نے کبھی اس ڈاکٹر سے ملاقات نہیں کی تھی، کبھی ایسی شکایت نہیں کی تھی، اور نہ ہی کسی نے مجھے ایسی بیماری کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے اگلا صفحہ کھولا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ یہ قانونی دستاویزات تھی جس میں لکھا تھا کہ اگر میں حمل کے دوران ذہنی دباؤ یا کسی طبی پیچیدگی کا شکار ہو جاؤں تو میرے مالی اور اہم گھریلو معاملات کی نگرانی میری ساس کے سپرد کی جا سکتی ہے۔ اس کے نیچے میرے نام کے ساتھ دستخط موجود تھے۔ میں نے کاغذ کو قریب کر کے دیکھا۔ وہ میرے دستخط جیسے ضرور تھے مگر وہ میرے دستخط نہیں تھے۔ میں چند لمحے بالکل ساکت بیٹھی رہی۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، آخر کوئی میرے نام سے ایسے کاغذات کیوں تیار کر رہا تھا؟ میں نے فوراً سوچا کہ شاید یہ سب کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہو، لیکن پھر مجھے حارث کا اچانک سفر یاد آیا، شگفتہ کا عجیب رویہ یاد آیا، ان کا مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے کا فیصلہ یاد آیا، اور سب سے بڑھ کر وہ سرمئی بیگ یاد آیا جو وہ گھر سے لے کر آئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان تمام باتوں کے درمیان کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جس سے میں ابھی بے خبر ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اصل کاغذات اپنے پاس رکھوں گی، لیکن شگفتہ کو یہ معلوم نہیں ہونے دوں گی کہ مجھے ان کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ میں نے کچھ پرانے کاغذات نکال کر انہیں کسی فولڈر میں رکھ دیا اور اصل دستاویزات اپنے ہینڈ بیگ کے اندر چھپا دی۔ ابھی میں نے ہینڈ بیگ بند ہی کیا تھا کہ میرے پیٹ میں دوبارہ شدید درد اٹھا۔ اس بار درد پہلے سے زیادہ تھا۔ میں نے دیوار پکڑ لی۔ چند لمحوں بعد جب درد ذرا کم ہوا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے اس گھر میں اکیلے نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے فوراً ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا، بچے کے چند کپڑے، اپنے ضروری دوائیں، کچھ کاغذات اور موبائل چارجر رکھا۔ زیادہ سامان لینے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں جاؤں گی اور کتنے دن واپس نہیں آؤں گی۔ فلیٹ سے باہر نکلتے ہوئے میں نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں میں نے شادی کے بعد اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب دیکھے تھے۔ اس گھر میں نے بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے خرید کر رکھے تھے۔ اسی کمرے میں حارث کے ساتھ مستقبل کے منصوبے بنائے تھے، مگر اس رات وہی گھر مجھے محفوظ جگہ کے بجائے ایک ایسے مقام کی طرح محسوس ہو رہا تھا جہاں میرے خلاف کوئی راز چھپایا جا رہا تھا۔ نیچے پہنچ کر میں نے فوراً گاڑی منگوائی۔ ڈرائیور نے مجھے اس حالت میں اکیلا دیکھا تو تشویش سے پوچھا، باجی ہاسپٹل چلیں؟ میں نے چند لمحے سوچا، پھر اپنے والدین کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ مجھے وہاں لے چلے۔ بارش میں گاڑی آہستہ آہستہ شہر کی سڑکوں پر آگے بڑھنے لگی۔ شیشے پر گرتی بوندوں کے درمیان شہر کی روشنیاں دھندلی ہوتی گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد عمارتیں پیچھے رہ گئی اور کھلے کھیت شروع ہو گئی۔ گیلی مٹی کی خوشبو گاڑی کے اندر تک آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس خوشبو نے میرے دل کو کچھ سکون دیا۔ مجھے لگا شاید اپنے والدین کے پاس پہنچ کر میں کم از کم یہ معلوم کر سکوں گی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی جب گاڑی میرے والدین کے گھر کے سامنے رکی۔ صحن میں ایک مدھم بلب چل رہا تھا۔ میرے والد شاید بارش کی آواز کی وجہ سے جاگ رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور مجھے سامنے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر حیرت اور خوف دونوں پھیل گئے۔ نائلہ اس وقت ان کی نظر فوراً میرے پیٹ پر گئی۔ بیٹی حارث کہاں ہے؟ تم اکیلی کیوں آئی ہو؟ میں جواب نہ دے سکی۔ امی بھی اندر سے بھاگتی ہوئی آئی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کئی گھنٹوں سے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ماں کی باہوں میں پہنچتے ہی میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی میرے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی اور بار بار پوچھتی رہی، کیا ہوا ہے میری بچی؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ حارث سے لڑائی ہوئی ہے؟ میں صرف اتنا کہہ سکی، امی مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے مجھے اندر بٹھایا، گرم دودھ دیا اور کچھ دیر آرام کرنے دیا۔ جب میرا سانس معمول پر آیا تو ابا بھی میرے سامنے بیٹھ گئے۔ وہ کافی دیر خاموش رہے، شاید اس لیے کہ وہ جانتے تھے اگر میں خود نہ بتانا چاہوں تو مجھ پر سوالات کا بوجھ ڈالنا مناسب نہیں ہوگا۔ آخرکار میں نے اپنا ہینڈ بیگ کھولا، وہ کاغذات نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ ابا نے پہلا صفحہ اٹھایا۔ چند لمحے پڑھنے کے بعد ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ انہوں نے دوسرا کاغذ دیکھا، پھر تیسرا۔ امی بھی ان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ امی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں نے کہا، مجھے نہیں معلوم،
یہ میرے گھر سے ملا ہے۔ ابا نے ایک رپورٹ اٹھائی، اس پر ایک عورت کا نام درج تھا، زرین سلیم۔ میں نے وہ نام کبھی نہیں سنا تھا۔ رپورٹ میں ایک ایسی طبی حالت کا ذکر تھا جس کا مجھ سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اگلے صفحے پر موجود چند سطروں نے میرے والد کا چہرہ بدل دیا۔ انہوں نے رپورٹ دوبارہ پڑھی، پھر میری طرف دیکھا۔ بیٹی، تمہیں اس شخص یا اس رپورٹ کے بارے میں کبھی کچھ بتایا گیا؟ میں نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نے یہ نام پہلی بار دیکھا ہے۔ ابا نے فائل بند نہیں کی، وہ مسلسل صفحات پلٹتے رہے۔ پھر انہیں ایک اور دستاویز ملی، اس میں میری طبی حالت کے بارے میں ایسی رائے درج تھی جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا تھا کہ میں اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل نہیں رہی۔ امی نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اگر یہ کاغذ کسی سرکاری یا قانونی جگہ پر استعمال کیا گیا تو۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں یہ خوف نے جنم لیا، کیا کسی نے پہلے ہی میرے خلاف ایک پوری کہانی تیار کر لی تھی؟ کیا حارث کا سفر، شگفتہ کا اچانک غائب ہونا اور یہ کاغذات سب ایک ہی منصوبے کا حصہ تھے؟ ابا نے آخری صفحات میں سے ایک کاغذ نکالا اور اسے بہت غور سے پڑھا۔ اس پر یہ درج تھا کہ اگر مجھے اپنی صحت کی وجہ سے نگرانی کی ضرورت پڑے تو میرے بعض اہم معاملات ایک مخصوص فرد کے سپرد کیے جا سکتے ہیں، اور اس مخصوص فرد کا نام تھا شگفتہ حارث۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، ابا، یہ میرے بچے کی پیدائش سے پہلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ ابا نے میری طرف دیکھا مگر فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی، مجھے لگتا ہے تمہاری ساس صرف تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں گئی تھی، وہ تمہارے گھر سے کچھ ایسا لے کر گئی ہے جو شاید تمہیں کبھی معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا، کیا؟ انہوں نے فائل کا آخری صفحہ دوبارہ میری طرف کیا۔ اس پر ایک ڈاکٹر کا نام اور ملاقات کی تاریخ درج تھی۔ تاریخ وہی تھی جس دن حارث نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دفتر میں پورا دن مصروف تھا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اگر حارث اس دن دفتر میں تھا تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس کس کے ساتھ گیا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ میرے بچے کی پیدائش سے پہلے میرے خلاف یہ سب کچھ تیار کرنے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی تھی؟ باہر بارش اب بھی مسلسل برس رہی تھی، لیکن اب مجھے بارش کا شور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، شاید جس گھر کو میں اپنا سمجھتے رہی وہاں میرے خلاف فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا، اور مجھے اس فیصلے کی خبر صرف اس وقت ہوئی تھی جب میرے بچے کی پیدائش میں چند ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ میرے والد نے جب آخری کاغذ میز پر رکھا تو ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وہ کافی دیر تک خاموشی بیٹھے رہے، پھر اچانک ان کی مٹھی بھیج گئی۔ انہوں نے غصے میں کہا، یہ لوگ آخر کس حد تک جا سکتے ہیں؟ ایک عورت جو اپنے بچے کو جنم دینے والی ہے، اسی وقت اس کے خلاف ایسے کاغذات تیار کیے جا رہے ہیں۔ امی نے فوراً مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن میں حیرت انگیز طور پر نہیں روئی۔ شاید اتنا خوف دیکھ لینے کے بعد میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اب مجھے صرف ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ میرے اندر اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت کرنے کا عزم پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے فائل کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر انہوں نے یہی کاغذ میرے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنائے ہیں تو اب یہی کاغذ ان کے خلاف ثبوت بنیں گے۔ پھر میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ میری بیٹی کو کسی کی مفاد، کسی کی لالچ یا کسی کی چال کی قیمت نہیں بننے دوں گی۔ میرے والدین کا گھر بہت بڑا نہیں تھا، 2 چھوٹے کمرے، ایک پرانا سا صحن اور کچن کے باہر اینٹوں سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا چبوتر، مگر اس رات مجھے وہی گھر دنیا کی سب سے محفوظ جگہ محسوس ہو رہا تھا۔ شہر کے فلیٹ میں جہاں ہر چیز خوبصورت اور قیمتی تھی، میں پھر بھی خود کو تنہا محسوس کرتی رہی تھی، لیکن یہاں پرانی دیواروں کے درمیان بھی مجھے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ رات گہری ہوتی گئی، باہر درختوں سے ٹکراتی ہوا کی آواز آ رہی تھی، اور کبھی کبھار دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز خاموشی کو توڑ دیتی۔ میں بستر پر لیٹی فائل کی صفحات دوبارہ دیکھ رہی تھی۔ جتنا غور کرتی اتنا ہی مجھے یقین ہوتا جاتا کہ یہ کوئی اچانک پیدا ہونے والی غلط فہمی نہیں تھی۔ کسی نے بہت سوچ سمجھ کر میرے خلاف ایک ایسی تصویر بنانے کی کوشش کی تھی جس میں مجھے غیر ذمہ دار اور اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل نہ دکھایا جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے بہت زیادہ مانگا نہیں تھا۔ شادی سے پہلے بھی میرے والدین نے اپنی حیثیت کے مطابق میرا ساتھ دیا تھا،
اور شادی کے بعد میں نے کوشش کی تھی کہ اپنے گھر کے اخراجات میں حارث کا ہاتھ بٹاؤں۔ میں نے گھر بیٹھے کپڑوں کی سلائی کا کام شروع کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ چند خواتین کے لیے آن لائن آرڈر لینے لگی تھی، جو تھوڑی بہت بچت ہوتی۔ میں اسے اپنے مستقبل اور آنے والے بچے کے لیے محفوظ کرتی رہی۔ میرے پاس کوئی بہت بڑی دولت نہیں تھی، لیکن جو کچھ تھا وہ میری محنت کا نتیجہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کاغذات کو دیکھ کر مجھے یہ ایک بات بہت صاف سمجھ آ گئی تھی۔ کسی کو میری زندگی پر صرف اس لیے اختیار چاہیے تھا کیونکہ وہ میری محنت سے حاصل کی ہوئی چیزوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ امی نے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، بیٹی کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ حارث بھی اس سب میں شامل ہے؟ یہ سوال سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی۔ حارث کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کا میرے لیے بازار سے پھل لانا، کبھی میری طبیعت خراب ہونے پر ڈاکٹر کے پاس لے جانا، رات کو بچے کے لیے چھوٹے کپڑے خرید کر خوش ہونا، یہ سب چیزیں اچانک میرے ذہن میں گھومنے لگی۔ پھر مجھے اس کا وہ آخری جملہ یاد آیا کہ تم بلا وجہ پریشان ہوتی ہو، امی تمہیں سنبھال لیں گے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، امی، میں نہیں جانتی کہ وہ کتنا جانتا ہے، شاید اس نے سب کچھ خود نہیں کیا، لیکن اگر اسے کچھ معلوم نہیں تھا تو پھر اسے اتنی آسانی سے کیسے یقین ہو گیا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر جانا ٹھیک ہے؟ امی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابا نے مضبوط لہجے میں کہا، ابھی ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، جو ثابت ہو سکتا ہے صرف اسی پر بات ہوگی۔ کل سب سے پہلے یہ قابل اعتماد وکیل سے مشورہ کریں گے، ہر کاغذ کی نقل بنے گی، اصل محفوظ رہیں گے اور کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ یہ ہمارے پاس ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ میرے پاس صرف جذبات نہیں بلکہ ایک راستہ بھی موجود ہے۔ میں نے اصل فائل کو ایک الگ کپڑے میں لپیٹ کر ابا کے پرانے لاکر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے موبائل اپنے پاس رکھا، لیکن حارث کو کوئی پیغام نہیں کیا۔ میں چاہتی تھی کہ پہلے مجھے معلوم ہو کہ سامنے والے کو میرے بارے میں کیا علم ہے۔ رات کے آخری پہر تک بھی حارث کی طرف سے کوئی فون نہیں آیا۔ شگفتہ نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ شاید انہیں یقین تھا کہ میں اب بھی شہر والے فلیٹ میں موجود ہوں گی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کاغذات جنہیں وہ میرے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے اب میرے والد کے پاس محفوظ پڑے تھے۔ میں نے فون کی اسکرین بند کی اور آنکھیں بند کر لی۔ کئی گھنٹوں بعد پہلی بار مجھے کچھ سکون محسوس ہوا، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ میں نے فوراً دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ لیے۔ درد اتنا شدید تھا کہ میری آواز بھی نہیں نکلی۔ چند لمحوں بعد میں نے بامشکل امی کو پکارا۔ وہ فوراً اٹھ کر میرے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ درد زیادہ ہے؟ میں نے صرف سر ہلایا۔ ابا بھی کمرے میں آ گئے۔ امی نے جلدی سے میرا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور ابا نے گاڑی نکالنے کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں ہم رات کے اندھیرے میں ہاسپٹل کی طرف جا رہے تھے۔ راستے بھر میں ایک ہاتھ سے سیٹ پکڑے ہوئے تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پیٹ کو سہارا دے رہے تھی۔ ہر چند منٹ بعد درد کی ایک نئی لہر اٹھی اور مجھے محسوس ہوتا جیسے میرے جسم کی تمام طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی نرسوں نے مجھے فوراً اندر لے لیا۔ امی میرے ساتھ جانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر انہیں باہر ہی روک دیا گیا۔ میں نے جاتے ہوئے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ شیشے کے دروازے کے اس پاس سے بھی میں ان کے ہونٹوں کو حرکت کرتے دیکھ سکتی تھی۔ وہ مسلسل دعا کر رہے تھے۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں جس جنگ سے گزر رہی تھی اس وقت وہ سب کچھ میرے ذہن سے دور ہو چکا تھا۔ مجھے نہ شگفتہ یاد تھی، نہ وہ فائل، اور نہ ہی حارث۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ میرا بچہ خیریت سے دنیا میں آ جائے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے کہا، ولادت کا عمل شروع ہو چکا ہے، گھبرائی نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر ماں بننے والی عورت کے لیے وہ چند لمحے شاید دنیا کے سب سے لمبے لمحے ہوتے ہیں۔ درد کی ہر لہر مجھے اندر تک توڑ دیتی۔ پھر چند لمحوں کا وقفہ ملتا اور میں دوبارہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے بچے کو سلامت رکھنا، مجھے کچھ بھی ہو جائے اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ گھنٹوں کی تکلیف کے بعد اچانک ڈاکٹر کی آواز سنائی دی، بس تھوڑی سی ہمت اور، بچہ آنے والا ہے۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، سانس بے ترتیب تھی اور جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں چھوڑی۔ پھر اچانک کمرے میں ایک ننھی سی آواز گونجی، میرے بچے کی پہلی چیخ۔ میں چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش رہ گئی۔
پھر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نرس نے میری بیٹی کو صاف کر کے میری قریب لایا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا مجھے لگا میری زندگی کا ہر خوف ایک لمحے کے لیے رک گیا ہے۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ، بند آنکھیں اور ننھے ننھے ہاتھ دیکھ کر میرے دل میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی جیسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ میں نے اس کی پیشانی کو چوما اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، یہ صرف 2 لفظ تھے مگر ان میں میری پوری دنیا سمیٹ آئی تھی۔ میں نے اس کا نام عائشہ رکھا۔ یہ نام میرے لیے ایک امید تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی بڑی ہو کر صرف آسائشوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق، حوصلے اور سچائی کی دولت حاصل کرے۔ میں نے اس کے ننھے ہاتھ کو اپنی انگلی سے چھوایا تو اس نے بے اختیار میری انگلی پکڑ لی۔ میری آنکھیں دوبارہ نم ہو گئی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے اس نے مجھ سے یہ خاموش وعدہ کیا ہو، اور میں نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب چاہے میرے سامنے کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ آئے، میں اس بچے کو کسی کی جھوٹ اور سازش کے سائے میں بڑا نہیں ہونے دیں گی۔ لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی میرے خلاف بنائی گئی کہانی کا اگلا باب شروع ہو چکا تھا، کیونکہ اسی وقت ہاسپٹل سے بہت دور کسی کے فون پر ایک پیغام موصول ہوا تھا، اور اس پیغام میں صرف ایک جملہ لکھا تھا: بچی پیدا ہو گئی ہے، اب اگلا قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ امی نے جب میری بیٹی کو پہلی مرتبہ اپنی باہوں میں لیا تو ان کی آنکھیں خوشی سے بھر آئی۔ وہ بار بار اس کے ننھے چہرے کو دیکھتی رہی، کبھی اس کی پیشانی چومتی اور کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی۔ میں بستر پر لیٹی انہیں دیکھ رہی تھی تو دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں جو خوف میرے اندر گھر کر گیا تھا، اس کے باوجود اس لمحے مجھے محسوس ہوا تھا شاید اللہ نے میری بیٹی کو میری زندگی میں ایک نئی امید بنا کر بھیجا ہے۔ اگلی صبح ابا بھی ہاسپٹل پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی پہلے مجھے دیکھا، پھر میری بیٹی کو۔ وہ بستر کے قریب بیٹھے اور بہت احتیاط سے اس کی ننھی سی انگلی کو اپنی انگلی سے چھوا۔ ان کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جو میں نے کئی دنوں سے نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، یہ تو ہماری چھوٹی سی شہزادی ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ دل کھول کر مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ ایک چھوٹا سا سرکاری ہاسپٹل تھا۔ شہر کے بڑے ہاسپٹلوں جیسی چمکتی ہوئی عمارتیں، مہنگے کمرے یا ہر وقت موجود سہولتیں یہاں نہیں تھی، لیکن یہاں لوگوں کے دل بہت بڑے تھے۔ وارڈ میں کوئی عورت اپنی مریضہ رشتہ دار کے لیے گھر کا بنا کھانا لے آتی، کوئی دودھ کا برتن رکھ جاتا، اور کبھی کسی اجنبی عورت کی بچی رو پڑتی تو دوسری ماں اسے بھی چپ کرانے لگتی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتی اور سوچتی کہ شہر کے میرے خوبصورت فلیٹ میں ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی، مگر وہاں میرے لیے ایک سچا سہارا نہیں تھا۔ یہاں سادہ بستر، پرانے پنکھے اور معمولی سہولتوں کے باوجود مجھے اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ شاید انسان کو ہمیشہ بڑی چیزوں کی نہیں، صرف اپنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں یہ خوف مسلسل موجود تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سکون زیادہ دن قائم نہیں رہ سکتا۔ حارث اور شگفتہ جب واپس آئیں گی تو سب سے پہلے مجھے تلاش کریں گی۔ انہیں پتا چلے گا کہ میں فلیٹ میں نہیں ہوں، پھر وہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ میں ان کے منصوبے سے کیسے واقف ہوں۔ سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ وہ کاغذات میرے ہاتھ کیسے لگے۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھتی اور دل میں عہد کرتی کہ اب میں کسی جذباتی کمزوری کی وجہ سے ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی جو میری بچی کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دے۔ اب یہ صرف میرے اور حارث کے درمیان میاں بیوی کا مسئلہ نہیں تھا، میری بیٹی کی زندگی بھی اس معاملے سے جڑ چکی تھی۔ اس دوران امی ہر روز میرے لیے گھر کا گرم کھانا، دودھ اور تازہ سبزیاں لاتی رہی۔ وہ ہر چند گھنٹے بعد میرے پاس آ کر پوچھتی کہ درد تو نہیں، دوا وقت پر لی یا نہیں۔ ابا نے دوسری طرف اپنے طور پر معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے ان کاغذات پر درج کلینک کا نام نوٹ کیا اور شہر میں رہنے والے ایک پرانے جاننے والے سے اس بارے میں معلومات لینے کو کہا۔ 2 دن بعد جب جواب آیا تو ابا کافی دیر تک خاموش رہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کلینک واقعی موجود تھا، لیکن اس کے مالک کا تعلق شگفتہ کے خاندان سے پرانا تھا۔ ان کے خاندان کے ایک فرد نے برسوں پہلے اسے کلینک میں علاج کروایا تھا، اور دونوں خاندانوں کے درمیان کاروباری روابط بھی رہے تھے۔ یہ بات سن کر میری ریڑھ کے ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اب تک میرے پاس صرف شبہ تھا، لیکن اب پہلی مرتبہ مجھے محسوس ہوا کہ ان کاغذات کے پیچھے کسی باقاعدہ تعلق کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اگر رپورٹ تیار کرنے والا ڈاکٹر ان کے خاندان کے جاننے والوں میں سے تھا تو پھر یہ اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ابا سے کہا، ابا
اس کا مطلب ہے کہ یہ سب بہت پہلے سے تیار کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، ہو سکتا ہے، لیکن ہم اندازے سے فیصلہ نہیں کریں گے، ہر چیز کا ثبوت چاہیے ہوگا۔ میری بیٹی کی پیدائش کے تیسرے دن دوپہر کے وقت میرا فون بجا۔ اسکرین پر حارث کا نام دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں چند لمحوں تک فون کو دیکھتی رہی۔ امی میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں خاموش دینے کا اشارہ کیا اور کال اٹھا لی۔ نائلہ کیسی ہو؟ اس کی آواز سن کر دل میں عجیب سا احساس ہوا۔ کبھی یہی آواز میرے لیے اطمینان ہوا کرتی تھی، مگر اب ہر لفظ کے پیچھے مجھے ایک سوال سنائی دے رہا تھا۔ میں نے پرسکون انداز میں کہا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کچھ دیر میری طبیعت، بچوں اور ہاسپٹل کے بارے میں عام سوالات کرتا رہا۔ پھر اچانک اس نے ایسے انداز میں پوچھا جیسے کوئی بہت معمولی بات یاد آ گئی ہو، اچھا امی تمہیں وہ چیز دے کر گئی تھی نا، تم نے اسے محفوظ رکھ دیا تھا؟ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی آواز میں اطمینان پیدا کیا اور کہا، ہاں، میں نے اسے بالکل اسی طرح سنبھال کر رکھ دیا جیسے امی نے کہا تھا۔ دوسری طرف چند سیکنڈ خاموش رہی، پھر حارث نے گہری سانس لی۔ اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ یہ دو لفظ میرے لیے کافی تھے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ صرف اپنی ماں کی باتوں سے بے خبر شوہر نہیں تھا، اسے اس چیز کا علم تھا جو شگفتہ میرے گھر میں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی چیز میرے پاس پہنچائی گئی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اسے میرے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں نے پھر بھی اپنی آواز میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی۔ تم فکر نہ کرو، حارث نے کہا، بس امی کی بات مانتے رہنا، وہ جو کہیں وہی کرنا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں جلد واپس آ جاؤں۔ میں نے فون کان سے ہٹانے سے پہلے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ کال ختم ہوئی تو میں کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ میرے ہاتھ میں فون تھا اور آنکھوں کے سامنے حارث کا چہرہ۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب شادی کے بعد میں پہلی بار اس کے گھر آئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آج وہی شخص میری غیر موجودگی میں میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ امی نے فوراً پوچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے انہیں پوری گفتگو بتا دی۔ ابا کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، اب ہمارے پاس ایک اور اہم چیز ہے، اس کی اپنی بات۔ میں نے کہا، لیکن صرف فون پر کہی ہوئی بات کافی نہیں ہوگی۔ ابا نے جواب دیا، اس لیے ہم اسے جلدی نہیں دکھائیں گے کہ ہمیں کیا معلوم ہے۔ اگر وہ سمجھتا رہا کہ منصوبہ ابھی تک کامیاب ہے تو شاید وہ مزید غلطیاں کرے گا۔ ان کی بات درست تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ حارث کو میری اصل جگہ کا علم نہیں ہونے دوں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اچانک یہاں آئے، کاغذات واپس لے یا کسی طرح میرے والدین پر دباؤ ڈالے۔ اسی شام میں نے اپنی پرانی دوست سمرا سے رابطہ کیا۔ ہم کالج کے زمانے سے ایک دوسرے کو جانتی تھی اور اب وہ شہر میں قانونی معاملات سے متعلق کام کرتے تھی۔ میں نے اسے پوری صورتحال بتانے کے بجائے پہلے صرف اتنا کہا کہ مجھے کچھ دستاویزات کی قانونی حیثیت کے بارے میں مشورہ چاہیے۔ جب میں نے کاغذات کی تصاویر اسے بھیجی تو کافی دیر تک اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس کا فون آیا۔ اس کی آواز پہلے سے بالکل مختلف تھی۔ نائلہ، یہ کاغذات معمولی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں بھی کچھ غلط لگ رہا ہے؟ اس نے کہا، بہت کچھ۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ رپورٹ کس نے بنائی، مریض سے متعلق اصل ریکارڈ کہاں ہے، اور جس شخص کے نام پر دستخط کیے گئے ہیں وہ واقعی اس وقت کلینک میں موجود بھی تھا یا نہیں۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر سمرا نے کہا، اور ایک بات بہت اہم ہے، ابھی کسی کو یہ مت بتانا کہ تم کہاں ہو۔ اگر یہ لوگ واقعی تمہاری ذہنی حالت کو بنیاد بنا کر تمہارے خلاف قانونی کارروائی کی تیاری کر رہے ہیں تو انہیں تمہارا موجودہ مقام معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پوچھا، اگر یہ سب ثابت ہو گیا تو؟ سمرا نے جواب دیا، پھر یہی کاغذات ان کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں، لیکن ہمیں جذبات سے نہیں، ثبوت سے چلنا ہوگا۔ میں نے فون بند کیا اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ وہ سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ مجھے اپنی تمام پریشانیاں چند لمحوں کے لیے معمولی محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس کی پیشانی کو چوما اور دل میں کہا، تمہیں میں ایسا گھر دوں گی جہاں کسی کو کس کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی رات سمرا نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ اس نے بتایا کہ وہ کلینک کے ریکارڈ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کے پیغام کے آخر میں ایک جملہ پڑھ کر میں اچانک سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نائلہ، مجھے لگتا ہے اس معاملے میں
सिर्फ तुम्हारी सास और शौहर शामिल नहीं है। जिस शख्स का नाम रिपोर्ट पर है वो किसी और बड़े मामले से भी जुड़ा हुआ है। मैंने फौरन इसे फोन किया, मगर इस बार इसने फोन नहीं उठाया और मुझे पहली मर्तबा महसूस हुआ कि शायद ये साजिश इस घर से कहीं ज्यादा बड़ी थी जिससे मैं भागकर अपने वालिदैन के पास आई थी। हारिस के खानदान में एक औरत ऐसी भी थी जिसके बारे में मेरे दिल में हमेशा नरम गोशा रहा था। वो हारिस के बड़े भाई फहद की बीवी उरुज थी। उरुज बहुत कम बोलती थी और अक्सर घर के मामलात में खामोश रहती थी। शगुफ्ता का इसके साथ रवैया भी कभी अच्छा नहीं रहा था। वो हर बात पर इसे इसके मायके की कम हैसियती का एहसास दिलाती और कभी मेरे सामने तो कभी दूसरे रिश्तेदारों के सामने इसका मवाजना मुझसे करती। मैं कई मर्तबा देख चुकी थी कि उरूज इन बातों को सुनकर नजरें झुका लेती, लेकिन जवाब नहीं देती थी। इस वक्त मुझे ख्याल आया कि शायद वो घर के अंदर की ऐसी बातें जानती हो जो बाकी सबसे छुपाई गई हैं। मैंने सिमरा से इसका जिक्र किया तो इसने फौरन कहा, अगर वो वाकई कुछ जानती है तो इसे मजबूर मत करना, बस इसे महफूज तरीके से अपनी बात कहने का मौका दो। कभी कभी घर का खामोश तरीन शख्स सबसे ज्यादा राज जानता है। मैंने फैसला किया कि उरूज से राबिता जरूर करूंगी, मगर बराह रास्त नहीं। मुझे डर था कि अगर शगुफ्ता को जरा सा भी शक हो गया कि मैं किसी से राबिते में हूँ तो वो फौरन अपना मंसूबा बदल देंगी। मैंने एक पुराने नंबर के जरिए उरूज को मुख्तसर सा पैगाम भेजा कि अगर वो मुझसे बात करना चाहे तो मुझे सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दे। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर रात गए मेरे फोन पर सिर्फ एक पैगाम आया, मैं बात करना चाहती हूँ मगर मुझे डर लगता है। ये पढ़कर मैंने इसे फौरन यकीन दिलाया कि मैं इसका नाम किसी के सामने नहीं लाऊंगी। कुछ देर बाद इसने मुझे बताया कि घर में सब लोग वापसी की तैयारी कर रहे हैं। इसके शौहर फहद ने इसे कहा था कि शहर पहुंचते ही कुछ जरूरी कागजात मुकम्मल करने हैं, मगर इसे नहीं बताया गया था कि वो कागजात किस बारे में हैं। रोज के पैगामात में अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। मैंने पूछा, क्या तुमने घर में मेरे बारे में कोई बात सुनी है? इसने काफी देर बाद जवाब दिया, हाँ। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने बताया कि सफर से ही एक रात पहले वो शगुफ्ता के कमरे के करीब से गुजर रही थी। दरवाजा मुकम्मल बंद नहीं था। अंदर शगुफ्ता, हारिस की बहन आयशा और एक अजनबी शख्स मौजूद थे। उरूज ने पहले तो आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर अपना नाम सुनते ही रुक गई। गुफ्तगू मेरी ही जिंदगी के बारे में हो रही थी। उरूज के मुताबिक शगुफ्ता कह रही थी, बच्चे की पैदाइश के बाद इसे ज्यादा देर घर में रखने की जरूरत नहीं। डॉक्टर की रिपोर्ट हमारे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो इसे कुछ अरसे के लिए इलाज के नाम पर दूर भेज देंगे। आयशा ने घबराई हुई आवाज में पूछा था, लेकिन अगर हारिस की बीवी ने मानने से इनकार कर दिया तो? शगुफ्ता ने जवाब दिया था, वो खुद कुछ फैसला करने की हालत में नहीं होंगी। कागजात हमारे पास होंगे, बाकी काम हम संभाल लेंगे। उरूज ने बताया कि इसके बाद शगुफ्ता ने किसी माली फायदे का भी जिक्र किया था, मगर वो खौफ के बास पूरी बात नहीं सुन सकी। इसने सिर्फ इतना सुना कि आयशा को इस मामले में खामोश रहने के बदले एक महंगी चीज देने का वादा किया गया था। मैं काफी देर तक फोन की स्क्रीन को देखती रही। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। मेरी बेटी अभी चंद दिन की थी और वो लोग पहले ही फैसला कर रहे थे कि मुझे इससे कैसे दूर किया जाए। मैंने उरूज से पूछा, तुमने पहले किसी को क्यों नहीं बताया? इसने जवाब दिया, क्योंकि मैं डरती थी। शगुफ्ता अम्मी के सामने बोलने की किसी में हिम्मत नहीं। उन्होंने बरसों से मुझे यही एहसास दिलाया है कि अगर मैंने इनकी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो मेरा घर मुझसे छीन लिया जाएगा। लेकिन जब मैंने सुना कि वो आप और आपकी बच्ची के साथ ये सब करने वाले हैं तो मुझे लगा कि खामोश रहना भी गुनाह होगा। इसके अल्फाज पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने इसे कहा, तुमने जो बताया है वो मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन अपनी हिफाजत का ख्याल रखना। किसी के सामने ये मत कहना कि तुमने मुझसे बात की है। उरूज ने वादा किया कि वो वापसी के बाद घर में होने वाली हर अहम बात पर नजर रखेगी और अगर कोई नया कागज, फोन या मुलाकात सामने आई तो मुझे बताएगी। अब मुझे महसूस हो रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता इस घर की दीवारों के पीछे छुपी हकीकत सामने आ रही है। लेकिन इसी दौरान सिमरा ने मुझे एक और खबर दी। इसने बताया कि इसे शगुफ्ता के घर में पहले काम करने वाली एक साबिक मुलाजिमा का सुराग मिला है। इस औरत का नाम रुखसाना था और वो कई साल तक इस घर में काम करती रही थी। कुछ महीने पहले शगुफ्ता ने इस पर चोरी का इल्जाम लगाकर इसे घर से निकाल दिया था। हालांकि रुखसाना मुसलसल इस इल्जाम से इनकार करती रही थी।
اس کے کئی ماہ کے واہبات بھی ادا نہیں کیے گئے تھے۔ سمرا نے بتایا کہ رخسانہ شگفتہ سے سخت ناراض تھی اور شاید اسی وجہ سے اس کے پاس ایسی معلومات موجود تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ میں نے پوچھا وہ کیا جانتی ہے؟ سمرا نے جواب دیا، اس کے پاس ایک پرانی آڈیو ریکارڈنگ ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کس کی؟ سمرا نے کہا، شگفتہ کی آواز لگ رہی ہے۔ میں کچھ لمحوں تک خاموش رہی۔ سمرا نے بتایا کہ رخسانہ نے گھر سے نکلنے سے کچھ دن پہلے اپنے فون پر اتفاقاً ایک گفتگو ریکارڈ کر لی تھی۔ اس گفتگو میں شگفتہ کسی شخص سے کچھ کاغذات تیار کروانے اور ایک مخصوص قسم کے مہر کے انتظام کی بات کر رہے تھے۔ گفتگو میں رقم کا بھی ذکر تھا اور کسی رپورٹ کو جلدی مکمل کروانے کی ہدایت بھی دی گئی تھی۔ میں نے بھی اختیار پوچھا، کیا اس میں میرا نام بھی ہے؟ سمرا نے کہا، ابھی ریکارڈنگ پوری طرح واضح نہیں ہوئی، میں اسے قانونی طریقے سے محفوظ کروا رہی ہوں۔ اگر آواز اور ریکارڈنگ کی تصدیق ہو جاتی ہے تو یہ بہت اہم ثبوت بن سکتے ہیں۔ اس لمحے میرے اندر پہلی بار ایک عجیب سا حوصلہ پیدا ہوا۔ شروع میں مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پاس صرف چند مشکوک کاغذات ہیں اور سامنے پورا خاندان ہے، لیکن اب صورتحال بدل رہی تھی۔ میرے پاس اصل دستاویزات تھی، میرے والدین میرے ساتھ تھے، سمرا قانونی پہلے دیکھ رہی تھی، وہ روز گھر کے اندر سے معلومات فراہم کرنے کو تیار تھی، اور اب رخسانہ کے پاس موجود ریکارڈنگ بھی ہمارے سامنے ایک نئی کڑی بن کر آ چکی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو باہوں میں اٹھایا، وہ سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ شاید اللہ نے مجھے اتنی بڑے امتحان میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ جہاں مجھے لگا تھا کہ ہر دروازہ بند ہوگا، وہاں ایک ایک کر کے ایسے لوگ سامنے آ رہے تھے جو میرے حق میں سچ بولنے کو تیار تھے۔ لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اب مخالف فریق خاموش نہیں بیٹھے گا۔ حارث کو ابھی تک یقین تھا کہ میں اس کے منصوبے سے بے خبر ہوں۔ شگفتہ شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کے کاغذات محفوظ ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ گھر کی ایک ایسی عورت جسے وہ ہمیشہ کمزور سمجھتی رہی تھی، اب ان کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے۔ میں نے سمرا سے کہا، اب ہمیں جلدی نہیں کرنی۔ اس نے پوچھا کیوں؟ میں نے جواب دیا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ اپنی اگلی چال خود چلے۔ جب وہ سمجھے گی کہ ہم بے خبر ہیں، تب شاید وہ اپنی سازش کا اگلا حصہ بھی سامنے لے آئیں گے۔ سمرا کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، خطرہ پہلے ہی میرے دروازے تک آ چکا ہے، اب میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جب وہ دوبارہ آئے تو میرے پاس اتنا ثبوت ہو کہ انہیں دوبارہ کسی اور عورت کے ساتھ ایسا کرنے کا موقع نہ ملے۔ اسی رات عروج کا ایک اور پیغام آیا، صرف ایک جملہ تھا، وہ لوگ کل صبح واپس آ رہے ہیں اور حارث اکیلا نہیں ہوگا۔ میں نے پیغام پڑھا تو میرے دل میں پھر وہی خوف جاگا، مگر اس بار خوف کے ساتھ ایک فیصلہ بھی تھا۔ اب جو بھی میرے دروازے پر آئے گا، میں پہلے جیسی نائلہ نہیں ہوں گی۔